नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में। आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तान के ज़रिए इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील समानी के तहसीली हेडक्वार्टर में इस वक्त मौजूद हैं। टाउन कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में हमारे जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जिनके मुतल्लिक हम आपसे बात करने चल रहे हैं। राजा जुल्करनैन खान, एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी समानी। तो हम बात का आगाज़ किए देते हैं। जी राज साहब, आप को बिल्कुल चंद दिन हुए एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए, तो ये बताइए कि हम आपका आगाज़ ये करते हैं कि आपका जो नाम और आपकी वल्दियत और आपके दादा, इनका ताल्लुक, इसका तारुफ और आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इस पे आप अपना तारुफ शुरू करें, फिर बात बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फजल मान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे ऑफिस में आए और इस इंटरव्यू के लिए आपने मुझे कहा। इस पर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक मेरे सियासी गिराने का या सियासी तल्लक है, मेरा तल्लक एक ज़ैलदार कबीले से है। मेरे दादा का नाम ज़ैलदार राजा फजल दाद खान है, ताया जान राजा बुढ़े खान है, राजा फतेह खान का मैं बेटा हूँ। मेरा जो नानका गरा है वो नौशहरा ननियाल से मेरे नाना जान ज़ैलदार महमूद अली खान है, जो नौशहरा से तल्लक रखते थे, अब चकवाल में सेटल हैं। मेरे मामू जो डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राजा जफ़र अली खान साहब रिटायर हुए हैं। मेरा उस ख़ानदान से सियासी और समाजी तल्लक है। बैकग्राउंड मेरी ये है। आपके बैकग्राउंड में बड़ी अहम शख्सियत आपके हकीकी ताया हैं, तो ये बात तो तारीख का हिस्सा है और वो आज भी उसी तस्करे से आगे बढ़ रही है तारीख, और आपने उसको बढ़ावा दिया। राजा बुढ़े खान जो हल्का में, नाजरीन, वो हल्का तक नहीं, वो रियासत तक के कद काट के मालिक रहे और एक नाम कमाया उन्होंने। आज यहाँ का जो डिग्री कॉलेज है वो उन्हीं के नाम से मंसूब है, राजा बुढ़े खान डिग्री कॉलेज समानी बॉयज़। और अब नाजरीन, हम बात को इससे आगे बढ़ाते हैं और हम अपने मेहमान जो नौजवान एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनसे ये पूछेंगे कि आपका जो तालीमी दौर है उसमें आपने एक तो ये बताएं कि तालीम कहाँ तक हासिल की और तालीमी दौर में सियासत में क्या किरदार रहा होगा। ये तालीमी क्वालिफिकेशन मेरी FA है, तो कॉलेज स्टूडेंट दौर से ही मैंने सियासत का आगाज़ किया था। सियासत तो गिराने से ही ऐसी चल रही थी, लेकिन आगे कॉलेज में भी सियासत की, तो उस सियासत जो है वो हमेशा करते रहे, तो आइंदा भी करेंगे। वो जो भी सियासी तल्लक है वो आपके सामने है। आप ये बताएं कि आपकी जो ये बड़ी अच्छी बात रही कि कोई ढकी छुपी नहीं, आपका फैमिली बैकग्राउंड सियासत से था, नानियाल भी और आपके जो आबो अजदाद हैं वो भी। तो आप कौन सी शख्सियत है जिससे पॉलिटिकली इंस्पायर हुए, यानी सियासी तौर पे किससे मुतासिर हुए हैं? देखिए जी, सियासत जो जब मैं 85 में मैंने उर्स संभाली, कॉलेज दौर से सियासत तो मैं करता आया, लेकिन 85 में जब राजा मकसूद साहब समानी में MLA बने, तो जब उनके मैंने काम काज देखे, बिला तफरीक काम काज थे, तो उससे मैंने भी मुतासर हो गया। मैंने भी कहा मज़ीद सियासत को आगे बढ़ाए। आप सियासत में जल्द अज जल्द आ गए, जबकि आपके ज़राए आमदनी, रोज़ी रोज़गार तो आपकी मुलाजमत थी, तो मुलाजमत छोड़ने की वजह ये सियासत बनी या कुछ और? जी, मैं सियासत में जब कदम रखा तो उसके बाद जब मैं मुलाजिम भी था लोकल गवर्नमेंट में, तो 2003 में मैंने ज़्यादा ये सर्विस को खैरबाद का, उसके बाद मैंने अपनी सियासी इंग ज़्यादा खेलने की कोशिश शुरू की, जिस पे वो जब मैं 2001-2 में मैंने फारूक सिकंदर साहब को दावत दी, सिकंदर साहब वज़ीर आज़म थे, तो उसके बाद मुझ में कुछ इतराज़ात उठे, तो जिस पे मैंने फिर मुलाजमत को जो है वो खैरबाद। तो नाज़रीन, आपने सुना कि जो एक जरासीम थे, जो इनका माहौल था उसमें सियासी, तो मुलाजमत के दौरान भी वो हरकत सकनात होने के बायस जब तनकीद बढ़ी तो इनका कहना यह है कि मुझे फिर सर्विस छोड़ना पड़ी और मैंने बाखुशी वो रिज़ाइन किया।
اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ مسلم کانفرنس سے آپ کی وابستگی رہی اور نون لیگ میں یہ حالیہ دنوں میں حالیہ گزشتہ جو الیکشن ہوئے اس میں اور اب بھی تو اس تبدیلی میں پورا فلو کا فلو چینج ہوا. تو آپ کا تعلق چونکہ سیاسی طور پر سردار سکندر حیات خان سے تھا تو اس کے بارے میں کچھ اپنا خود آئیڈیا اور اپنا جو رویہ تاثرات وہ دیں. دیکھیں جی ہمارا سیاسی ظاہر ہے یہاں پہ مسلم کانفرنس تھی تو وہ والدین کا ایک تعلق کریلوی خاندان سے تھا. وہ چلتا چلتا آگے بڑھتا گیا جو فاروق سکندر صاحب تک گیا. اب بعد میں جب سکندر صاحب نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا, فاروق حیدر صاحب نے کیا, کیونکہ یہ سب جماعت میں بیٹھے تھے تو ہم نے بھی ان کے پیچھے ہی لگے کہا. آپ جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں, جس حلقے سے, یہاں کی جو پولیٹکس ہے, جو سیاست ہے, اس کے کلچر میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ بچنا بھی چاہیں تو بھر طور آپ کو کنبہ برادری اس سے بچ کے سیاست کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو آپ جب الیکشن ہوئے 85 کے یا اس سے پہلے جو ایک بیس تھا تو اس میں راجہ ذوالقرنین خان آپ کی فیملی سے تھے جو صدر ریاست بھی رہے, اور دوسری جانب جاٹ برادری سے, چودھری فیملی سے طارق فاروق صاحب کے والد تھے. تو اس میں جو وہ ایک سلسلہ بنا تو اس مشکل کو آپ نے کیسے نبھایا؟ دیکھیں جی میں بہت چھوٹا تھا لیکن تھوڑا تھوڑا خواب ہے مجھے کہ والد صاحب نے ایک ہی فیصلہ کیا تھا جی کہ اگر راجہ ذوالقرنین صاحب مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ آتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے, نہیں تو ہم کوئی برادری ہمارے نہ والدین میں برادریزم کی بات تھی نہ آج میرے ذہن میں بھی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثریت میں جب میں ایڈمنسٹریٹر بنا ہوں یا میں جب سے فیلڈ میں ہوں, میری جاٹ برادری اور دیگر قبائل بھی اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح اپنی برادری کرتی ہے. زبردست. آپ یہ بتائیے کہ آپ جب سے سیاست کر رہے ہیں اور معاملات میں انٹرپشن ہوتی ہے جو تعمیر و ترقی ہے, تو یہاں پہ ورلڈ بینک کے حوالے سے CBO بنی تھی, اس میں آپ کا عہدہ کیا تھا اور اس دوران آپ نے کون سے کام کیے جو آپ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ آج یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مجھے اس کا کریڈٹ جاتا ہے؟ جی دیکھیں جی یہاں یہ 2001 سے 6 کے درمیان کی بات ہے. ایک CBO وزیر اعظم سردار سکندر یاد صاحب تھے, وزیر بلدیات راجہ نثار صاحب تھے. تو انہوں نے ہمیں ایک CBO کا پروجیکٹ جو تقریباً 1 کروڑ روپے کا ٹاؤن ایریا کے لیے دیا. اس میں ہم نے پہلے فیصلہ کیا کہ راجہ اعظم صاحب صدر معروم وہ صدر بنے. ان کے ساتھ ہم نے مل کے جو گاؤں کا کام ہے وہ سیوریج, روڈز, گلیاں وہ پختہ کی. اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو اس کے بعد جو یہاں گاؤں کی میٹنگ ہوئی, صدر احمد بھٹا ویلفیئر ٹرسٹ جناب راجہ منظور صاحب تھے, ان کا نام بھی نہ لو تو زیادتی ہے. ان کا بھی ایک اس CBO کو چلانے میں اہم کردار تھا, جس پہ انہوں نے مجھے بعد میں صدر CBO بنایا, جس سے میں نے بقایا جو کام تھے وہ میں نے وہ سارے ساتھیوں عثمانی کے گاؤں کے لوگوں سے مشورہ کر کے جو دائیں بائیں کام بھی رہ گئے تھے وہ بھی ختم کیے. تو اس طرح ناظرین یہ سمانی ٹاؤن کمیٹی کے علاقے کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہاں پہ CBO کے حوالے سے جیسا کہ راجہ ذوالقرنین خان بتا رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر سمانی کہ 1 کروڑ کا پروجیکٹ پہلے کیا, روڈز بنے, اس کی جو اسٹریٹ تھی وہ درست ہوئی, سیوریج کا کام ہوا. تو یہاں واٹر سپلائی کا ایک پروجیکٹ آیا تھا پہلے بھی اور اب بھی, اس کا تذکرہ نہ ہو تو مناسب نہیں. اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی پہلے جو ہمیں وہ بھی سردار سکندر صاحب اور راجہ نثار صاحب نے 19 لاکھ روپیہ ہمیں ٹیوب ویل کے لیے دیا. تو وہ جو ہے وہ ٹیوب ویل ہمارا ناکام ہو گیا. سب سے پہلے آپ وہ یہ شاہ صاحب بھی بیٹھے یاد ہوگا کہ 1978 میں غالباً ہمارے یہاں سمانی ایک واٹر سپلائی بنی تھی, جس میں میرے ماموں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے راجہ ظفر علی خان ممبر, میرا خیال یاد صاحب کا دور تھا, میر پر ضلع تھا ساری. تو اس وقت وہ ایک رشتے کے ناطے, اور جب وہ مہاجرین ہو کے نوشہرہ سے ادھر آئے تو وہ یہاں پڑھتے رہے, تو ان کے ذہن میں یہ ایک امگاس کے قریب ایک باولی تھی, وہ ذہن میں تھی. جب وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنے ضلع میرپور, اس وقت ضلع میرپور تھا, تو انہوں نے ہمیں پہلے جو واٹر سپلائی دی تھی
وہ بائی گریوٹی دی تھی کہ سمانی کے گاؤں میں وہ ایک رشتے کے ناطے کو سیاسی بیس پہ نہیں آئی تھی، وہ ایک سمانی میں ہمارے ساتھ رشتہ تھا، اس ناطے سے انہوں نے دی جو بہت عرصہ جو ہمارے اس گاؤں میں چلتی تھی، جس میں اہم کردار معروم بیگیو جمرو صاحب کا تھا جو آج اس دنیا میں نہیں، لیکن انہوں نے اس کو محنت لگن دل سے وہ ہمیشہ کامیاب کی۔ تو اس وقت جو آج اس وقت جو واٹر سپلائی ہے اس پہ میں اپنے سینئر وزیر جناب چودھری طارق فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی ذاتی دلچسپی سے یہ 33 کروڑ کی اسکیم جو بنی ہے آئی ہے، آج وہ تقریباً 40% 50% کام بھی مکمل ہو چکا ہے، باقی کام جاری ہے۔ تو اس پہ بھی میں گورنمنٹ آزاد کشمیر جناب وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب اور سینئر وزیر جناب طارق فاروق صاحب کو رائے مخصوص صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جس اسٹیشن پہ رہ رہے ہیں یہ ایل او سی کے سامنے سمانی شہر جہاں بیٹھے ہیں اور آپ انٹرویو دے رہے ہیں، یہ بھی بالکل رچ پارٹی انڈین اس کو نظر آتی ہے یہ جگہ اور یہ ہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو کرائسس رہے گولہ باری کے مسلسل ہماری 3 پشتوں تک 5ویں 4تھی پشت آ رہی ہے، تو اس کے کچھ اثرات اور اب سیز فائر اس کے تناظر میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں سچی جو بات ہے، یہ گولہ باری سے ہمیں بہت نقصان ہوا، آج سیز فائر ہوا، اس سے لوگ تھوڑے خوشحال ہوں گے، مزید یہ لوگ ترقی کریں گے۔ تو اس پہ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی جو پالیسی ہے اس پہ میں اس کو مستحق سمجھتا ہوں۔ آپ نون لیگ سے وابستہ ہیں، نون لیگ پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور کچھ لوگ مسلم کانفرنس میں چلے گئے، اور کشمیر کے حوالے سے آپ کی جو اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ نون لیگ کے سربراہ ہیں اور آپ اسی سے وابستہ ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کی جو پالیسی ہے، کشمیر ایشو ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کس کو فالو کرنا مناسب سمجھتے ہیں، یا آپ کا اپنا ویژن ہے، اپنی رائے کیا ہے، یا کس کو آپ لیڈر یا اس معاملے کا نظریاتی اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں کشمیر ایشو میں؟ دیکھیں جی، کشمیر ایشو پہ جو بھی ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر صدر جماعت جناب راجہ فاروق حیدر صاحب کی پالیسی ہے، وہی ہماری پالیسی ہے۔ آپ کا وزیر بال سردار فاروق سکندر سے فیملی رابطہ بھی رہا اور پرسنل بھی، تو آپ جن شخصیات سیاسی شخصیات سے انسپائر ہیں ان میں سے ان کی جو شخصی پہلو ہیں، سیاسی پہلو ہیں، یعنی مورل پہلو اور ان کے جو پولیٹیکل پہلو، اس میں فاروق سکندر میں اور باقی سیاسی لوگوں میں کچھ فرق بتائیں گے؟ بالکل جی، فاروق سکندر صاحب ایک درویش صفت انسان ہے، ایز اے وزارت مال انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، کسی پہ انہوں نے کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی یا کوئی معاملات اس طرح کے ان کے سامنے نہیں آئے۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ نیچرل جو فطری انسانی رویہ ہے ان کی سیاست اس سے ہے، اور باقی لوگ جو ہیں ان کی حکمت عملی ہوتی ہے یا وہ درویش صفت تو انسان۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو یہاں کا آپ کا کلچر سمانی حلقے کا ہے، اس میں اس دفعہ الیکشن میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں لوگوں کے رویے، سوچ اور ان کے باقی معاملات میں؟ دیکھیں جی، جو ہماری گورنمنٹ نے کام کیے ہیں اس سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی یہ دیکھی گئی، آپ کے متعلق تذکرہ ہے، سوال نہیں بنتا، ناظرین اب تک جتنے لوگ ایڈمنسٹریٹر بنے، چاہے وہ سمانی میں بنے یا ڈسٹرکٹ لیول پر، جو کریڈٹ راجہ ذوالقرنین خان کو گیا، جتنے لوگ ان کو مبارکباد دینے آئے، اور یہ سلسلہ تاحال بدستور جاری ہے، یہ شاید کسی اور کے حصے میں نہ آیا ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے جی؟ دیکھیں جی، اس کی وجہ صرف یہی ہے، میں آج دن کو بھی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کسی کے لوگوں کے کام آئیں گے، مختصانہ طریقے سے کسی کے ساتھ چلیں گے، تو اس کا ریٹرن لوگ عوام جو حلقے کے ہیں وہ ریٹرن دیتے ہیں۔ تو وہ کہیں کیش کی صورت میں، کہیں اخلاق کی صورت میں، کہیں عزت، اور مجھے وہ اخلاق کی صورت میں لوگوں نے دیا، آج تک بھی وہ جاری ہے۔ میں سچی جو بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر ممبر جناب راجہ قیصر محمود صاحب نے ایس او پی کے حوالے سے لاک ڈاؤن لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے
میں نے لوگوں کو منع کیا کہ استقبال کو چھوڑیں کیونکہ ایس او پی کی خلاف ورزی ایس او پی کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اس کے باوجود بھی لوگ میرے استقبال کے لیے پہنچے. ناظرین، ہمارے ایڈمنسٹریٹر راجہ ذوالقرنین خان ایک نوجوان بالکل متحرک بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں آخری لمحوں کے آخری سوالات میں کہ آپ کے پاس جو عملہ ہے، عملے میں آپ کے پاس کون سے سیکٹری آپ کے پاس کون ہے اور ان کا کیا رول ہے، اور دیگر عملے کے لوگ ہیں یہ پرانے ہیں، ان کے تجربات آپ کے کام آ رہے ہیں؟ جناب بات یہ ہے کہ عملہ جو ہمارا ہے نا، ایک کلرک ہے، 2 چنگی مہرر ہے، ایک سیکٹری ٹول کمیٹی ہے. تو ظاہر ہے یہ ادارے کے اصل ذمہ دار یہ ہے. ہماری تو یہ عارضی سیٹیں ہیں تو انہوں نے کام کرنا ہے. لیکن ان کے تجربے سے بھی، اور میں نے اپنا بھی فیلڈ کا ایک تجربہ اس سے جو ہے وہ معاملات ٹاؤن کمیٹی کو انشاءاللہ بہتری کی طرف لے کے چل رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا ٹینیور کتنا ہے؟ بہت کم ٹینیور آپ کو ملا. بس یہ ٹینیور کی بات کر رہی ہے 2-3 ماہ ہی ہیں، بلکہ 1 ماہ بھی نہ سمجھیں، کیونکہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا تو اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس 1 ماہ میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری کام کر دوں. آپ کے پرسنلی آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کے جو اپنا مورل ڈیلنگ تھی، اس بھی آپ کو بہت سے لوگوں نے بہت فنڈ اپلائج کیا، تو اس کا تذکرہ نہ ہو تو مناسب نہیں ہوگا. وہ بتائیے. یہ بڑی منفرد واقعہ ہے ناظرین کہ ان کو گورنمنٹ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ذاتی تعلق پر ان کے جو ڈیلنگ رہی سماجی، اس میں انہیں بہت بڑا فنڈ ملا. اس کا تذکرہ کریں. جی دیکھیں جی، میں اس میں جو میرے دوست بھائی یہاں تشریف لائے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سے میرا ایک ذاتی تعلق تھا جس بنا پہ انہوں نے اعلان فرمائے. جی اللہ کرے ان پہ کام شروع کر کے میں بہتری کی طرف اور میں سرخرو ہو جاؤں. تو کون سے کتنی اماؤنٹ آئی آپ کے پاس؟ یہ میرے بھائی ہیں جان صاحب، انہوں نے یہ ایک روڈ ہے جو ہماری پیٹرول پمپ سے ایک سمانی کی طرف ایک لنک روڈ ہم نے کی، جو منصور صاحب نے وزیر اعظم پروگرام سے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، وہ ہم نے کام کروایا. اب کچھ حصہ جو جابا سمانی روڈ کا رہ گیا جو اس کو لنک کرتا ہے، تو وہ جامع مسجد یو صاحب نے کہا جی کہ اس کو ہر صورت میں کمپلیٹ آپ کی وجہ سے میں کمپلیٹ کروا کے دوں. اس میں جو بھی 10 لاکھ لگے 8 لاکھ لگے وہ میں لگا کے. تو بڑا پروجیکٹ ہے. اور رائے منصور صاحب نے بھی 5 لاکھ روپیہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی آپ کے متعلقہ سمانی کے معاملات ٹاؤن کے اندر ہیں تو ان سے آپ میری طرف سے بھی وہ حصہ ڈالیں. جی جاوید اختر ایڈوکیٹ صاحب ہیں تو انہوں نے بھی 50,000 روپیہ دیا ہے. تو جان صاحب نے بھی 1 لاکھ روپیہ دفتر کے لیے دیا ہے کہ آپ اپنے دفتر کو بھی بہتر سیٹ کریں. تو یہ میرا ان سے ایک ذاتی تعلق تھا، اس بنا پر مجھے انہوں نے کام دیا. اگر ایک آخری معاملہ آپ سے تذکرہ نہ کیا جائے تو کمی رہے گی. آپ کی زندگی میں آپ کی نو عمری میں ہی آپ کا بچہ جوان ہو گیا، وہ لا کر رہا ہے، تو ان کا تذکرہ اس لیے ہوگا کہ آپ مسلم لیگ نون ضلع بھمر کے سینئر نائب صدر، اور آپ کے بیٹے میرپور ڈویژن کے مسلم لیگ نون یوتھ کے سینئر نائب صدر. تو آپ تو تھوڑی تاخیر سے آئے، وہ بھی اسی ایج میں آ گئے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بچہ آپ کا سیاست میں آپ کی موجودگی میں آ گیا؟ تو یہ کیا ہے اس کا؟ وہ بچہ بھی سوشل تھا، میں نے بھی کوشش کی چلو وہ اگر اس طرف اس کا رجحان ہے. ایک سیاسی جراثیم بھی ہوتے ہیں خاندانی، جیسے مجھے بھی شوق پڑا، اس کو بہت کم عمر میں بھی بہت چھوٹا تھا جب شوق پڑا، آج اس کو بھی شوق پڑ گیا ہے. تو میں نے بھی اس کو یہی فیصلہ کیا کہ چلو اگر سیاست کرنی ہے تو آپ لا کی طرف جائیں تو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. سپورٹ کی آپ نے اس کو وجہ سے. ناظرین، ہم مخاطب رہے ایڈمنسٹریٹر سمانی، نوجوان شخصیت جنہوں نے اپنے ذاتی اپنی حیثیت سے اپنے قد کاٹ اپنے بل بوتے پہ. تو کیمرے کی جانب جناب آپ سے ہم مخاطب ہیں. اس سٹیج پہ پہنچے، بظاہر یہ ایک اعزازی عہدہ ہے، مقام ہے، لیکن پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر خان، چودھری طارق فاروق سینئر منسٹر ہیں، بھمر سے تعلق ہے اسی ضلع سے، اور راجہ مقصود خان سابق یہاں ایم ایل اے بھی رہے،
मुशीर भी रहे और अब भी वो उम्मीदवार हैं। तो इन तमाम शख्सियात का इन पे ट्रस्ट और पब्लिक का ट्रस्ट ये कि इनको कहीं से 10 लाख कहीं से लाख अमाउंट भी आ रही है फंड, तो इनको एक एजाज़ ये भी मिल रहा है कि ये गवर्नमेंट के कम से कम वक्त में मिलने वाले एजाज़ को उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाती जो इनको इनके फंड मिल रहे हैं उस स्वाबदीदी फंड से एक कुछ तारीख छोड़ जाएंगे और एक नाम इनका भी इस तख्ती पे भी आवेज़ा जो है उस पे भी रहेगा। और हम ये पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आपके जो इलाके की तामीर और तरक्की है इसमें जितनी हुकूमतें आई उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो वो जाता है शख्सी हवाले से राजा मकसूद खान को, और आपने उन्हीं से कुछ सीखा और अब आप बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आप सहाफ़ती हवाले से कुछ अपने हल्के के हवाले से डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ आखिरी लफ्ज़ कहें, फिर हम इसको समाप्त करें सहाफ़ती हवाले से। ये साथी हवाले से हमारे साथी ज़रा यहाँ डिस्ट्रिक्ट के बहुत आला लोग हैं, पढ़े लिखे, तो मुझे बल्कि मैं एक नाम ना लूँ, चौधरी नवीद साहब मेरे दोस्त हैं, खबरें कि वो बैरो चीफ हैं इस्लामाबाद में, वो भी मेरे साथ, नासिर भट्ट साहब हैं, आप हैं, ये स्मानी प्रेस क्लब है, बिम्बर वाले सारे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी साफत पर ये यकीन रखते हैं। इस पर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाज़रीन, वो शख्सियत जिनके तमाम तबकात से ज़ाती ताल्लुकात, इखलाकी, सियासी, समाजी, सहाफ़ती, तो ऐसी शख्सियत अगर और आगे बढ़ती है तो और मस्बत रिजल्ट्स देगी। हम इस तवक्को के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।